अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक। नाज़रीन, मीडिया और सोशल मीडिया पे गुज़िश्ता चंद दिनों से हम एक इंसिडेंट जो रिपोर्ट होता हुआ देख रहे हैं कि ख्वाजा सेरी नीलम से ताल्लुक़ रखने वाला एक बच्चा जिसका नाम जवाद अहमद था और जो एक मदरसे का तालिब इल्म था डिस्ट्रिक्ट कोटली में, उसकी पहले तो गुमशुदगी की हमें रिपोर्ट मिलती है, उसके बाद हमें पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है, वो दरिया में बह गया है। तो काफ़ी तरह की सिचुएशन जो थी, कभी लग रहा था कि उसको कत्ल कर दिया गया, कभी कुछ किस तरह के बयानात आ रहे थे। फिर पुलिस ने कुछ उसके मदरसे के जो साथी तालिबे इल्म थे उनको गिरफ्तार किया और ये बताया गया उनकी जानिब से कि हमने उसके साथ जिनसी ज़्यादती की और उसके बाद हमने उसको दरिया में धक्का दे दिया या वो खुद दरिया में नहाने गया और वो वहाँ पे डूब गया। और इस तरह के मुख्तलिफ तरह के बयानात थे जो हमें सोशल मीडिया पे अभी तक देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी तरह की कन्फ्यूजन कि एक्चुअल में जवाद के साथ हुआ क्या, और उस दिन वो मदरसे से निकला था तो वो किन लोगों के साथ गया था, और बाद अज़ां ये बात किसने कही कि उसके साथ उसका रेप हुआ है या उसको कत्ल किया गया या उसको धक्का दिया गया। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जवाद के ही फैमिली मेम्बर, उसके चचाजाद भाई हैं, अरबाब सहीद उनका नाम है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कब पता चला कि जवाद के साथ कोई इंसिडेंट हो गया है या उनकी फैमिली को किसने इत्तला दी और अभी तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है और आगे के लिए जवाद की फैमिली क्या कर रही है, एहतजाज हो रहे हैं तो किस तरह से वो इस केस को हैंडल करेंगे, क्योंकि उनका बच्चा तो चला गया लेकिन कल को मजीद मदरसों में पढ़ने वाले हज़ारों लाखों की तादाद में जो बच्चे पूरे पाकिस्तान में वो महफूज रह सकें। सबसे पहले तो आपको आपके टाइम का शुक्रिया। बड़ा आपके साथ अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ और सिचुएशन इस तरह की है कि मुश्किल है आपके लिए भी बात करना और मेरे लिए भी ये चीज़ जब मैंने सुनी। तो मुझे बताइएगा कि आप लोग नीलम से हैं, जवाद की फैमिली कहाँ होती है और वो कोटली मदरसे में कैसे पढ़ा था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरबाब सईद है। मैं जवाद का चचाज़ाद भाई हूँ, वो मेरे चाचू का बेटा है। उनकी फ़ैमिली लाहौर में होती है। उनके वालिद साहब फ़ौज में हैं, सूबेदार हैं, वो शोबा अदविया शोबा इसमें होते हैं मेडिकल में। ठीक है। तो उनका जो बेटा जवाद है वो कोटली मदरसे में पढ़ता था। सहनसा जगह का नाम है, उधर फैज़ान मदीना मदरसे में पढ़ता था। ठीक है। उधर उसके चाचू भी पढ़ाते थे उस मदरसे में। जवाद ने उधर 1 साल लगाया। जब वो पास हुआ उसकी पोजीशन आई थी अपनी क्लास में, और उसके बाद जो वो अगले दर्जे में गया तो वहाँ पर उस मदरसे में उनके पास टीचर्स अवेलेबल नहीं थे उसको पढ़ाने के लिए। वो जो अगले दर्जे में गया उस दर्जे के लिए टीचर अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने अपनी दूसरी ब्रांच में जो कि उधर ही कोटली के मुकाम पर वाक़ है, थोड़ा दूर है उधर से, उसमें जो है वो दाखिल कराया। 1 तारीख़ को वो दाखिल हुआ था अप्रैल 1 को। तो 5 तारीख़ को हमें ये इत्तला मिलती है 2:30 बजे जवाद के फ़ोन से ही कॉल आती है। वहाँ पर एक खातून बोल रही होती है, उनके वालिद साहब को कॉल आती है अपने बेटे के फ़ोन से। तो वहाँ पे वो खातून बोलती हैं कि मुझे आपका फ़ोन जो है फ़लानी जगह से मिला है, दरिया के किनारे से। तो उसके वालिद साहब परेशान हो जाते हैं, ये क्या सीन है। तो फिर वो अपने भाई को कॉल कर देते हैं जो कि फैज़ान मदीना में होते हैं, सहनसा के मुकाम पर। तो वो उस दूसरे मदरसे में राब्ता करते हैं। तो फिर उनको इत्तला मिलती है कि जवाद यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो गायब है सुबह 10:30 बजे से। वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ से भी इत्तला मिलती है, तो वो साहब भी यहाँ से निकल जाते हैं कोटली की तरफ। वो भी आ जाते हैं लाहौर से, जवाद के वालिद साहब। तो वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं उनको ये इत्तला मिलती है कि जवाद सुबह 10:30 बजे या 10 बजे इसी टाइम में तकरीबन 2 लड़कों के साथ निकल जाता है। 2 बड़े लड़के हैं मदरसे के। एक की उम्रें उनकी 20 से 22 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। तो उनके साथ वो निकल जाता है और वो खेलने के लिए जाते हैं। फुटबॉल ग्राउंड उधर ही कोटली एक है, उसमें खेलने के लिए जाते हैं। तो वो जो 2 लड़के होते हैं उसके साथ, वो तो 1:30 बजे के करीब तकरीबन मदरसे में दाखिल हो जाते हैं। जी, वो वापस आ जाते हैं, लेकिन जवाद का कोई पता नहीं होता। और मदरसे आप मुझे बताइएगा कि मतलब वो 2 लड़के वापस आ गए, जवाद उनके साथ गया, तो मदरसे की इंतज़ामिया ने इस बात पे कोई वो नहीं किया कि 2 बच्चे वापस आ गए, तीसरा उनके साथ गया था तो वो क्यों नहीं आया, या आपको इन्फॉर्म करें कि बच्चा यहाँ से चला गया है, घर पहुँचा या घर की तरफ गया, या कोई भी बात उन्होंने की, या आप लोगों को कॉल आई तो आप लोगों को पता चला? जी हाँ, उन्होंने कोई भी इस तरह की बात नहीं की कि आपका बेटा यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो गायब हो चुका है। बिल्कुल उनकी तरफ से ये जो है यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव रोल अदा किया गया है। मदरसे की जानिब से कोई भी कॉल हमें मौसूल नहीं हुई। ना ही चचा को कॉल किया उन्होंने जो कि उधरी फैज़ान मदीना में पढ़ाते थे, उनको भी कोई कॉल मौसूल नहीं हुई इस हवाले से। हमें पता उसी खातून ने बताया कि फ़लानी जगह से मुझे मोबाइल फ़ोन आपका मिला है।
پھر جو ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ فون نمبر بالکل بند ہو جاتا ہے اور اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ اس خاتون کا کچھ پتہ ہے. تو ہمیں جو ہے اسی کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ جواد غائب ہو چکا ہے. یعنی موبائل فون آپ کو ایک عورت انفارم کرتی ہیں اور اس کے بعد جب آپ یہاں سے نکل جاتے ہیں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو جب آپ واپس اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو فون یا کوئی عورت نہیں ملتی یا رابطہ نہیں ہوتا دوبارہ اس نمبر پہ کوئی ٹریس آؤٹ کرنے کی چیز یا پولیس نے کیا ابھی تک؟ ابھی تک تو پولیس نے اس بارے میں کوئی جو ہے وہ نہ ٹریس کیا نمبر، نہ اس بارے میں کوئی اطلاع دی ہے فیملی کو، نہ ہمیں دی ہے. اور یہاں سے ورسا جاتے ہیں. ہم نے سوچا کہ جواد یا تو لاہور گھر گیا ہوگا باغ کے مدرسے سے، کیا پتہ نیا بچہ تھا، ابھی 2-3 دن ہوئے بچے مدرسے کے انوائرمنٹ میں تھوڑا سا ان کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے. جی ہاں بالکل. پہلے جو مدرسے میں ہوتا تھا ادھر اس کے چاچو بھی ہوتے تھے، شاید ادھر اس کا دل لگ گیا ہو، وہاں پہ اس مدرسے میں نہ لگا ہو. ہم نے سوچا وہ شاید لاہور نکل گیا ہے یا پھر نیلم نکل آئے ہو، کیونکہ ہم نیلم سے ہیں، خواجہ سیری شاردہ ہمارا گاؤں ہے، وہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں. تو ہم نے سوچا وہ ادھر آیا ہوگا. پھر جو ہے وہ ادھر گئے، چاچا اس کے انہوں نے دیکھا، لاہور میں بھی انہوں نے دیکھا، لاہور میں بھی وہ نہیں گیا. پھر میں نے بھی یہاں پہ رات کو 2 بجے کے قریب تقریباً مجھے وہاں سے چاچو کی کال آئی کہ آپ بھی پتہ کریں، شاید مظفر آباد آ گیا ہو، اڈے میں جا کے دیکھیں. میں گیا گوجرے والی سائڈ، اڈے میں دیکھا کہیں پہ جواد کا کوئی پتہ نہیں چلتا. پھر جو ہے پھر اگلے دن جا کے جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے وہ جو 2 لڑکے اس کے ساتھ ساتھ تھے جن کے ساتھ جواد گیا تھا، ان کو جو ہے پولیس نے انڈر کر دیا کسٹڈی. تو ان کے بیانات لیے گئے، تو ان کے بیانات میں جو ہے تضاد پایا گیا اور پھر جو ہے ان پہ ذرا تفتیش کی گئی تو انہوں نے جو ہے ارتکاب کیا ہے، ارتکاب کر دیا جرم کا، یعنی اعتراف کر دیا انہوں نے. جی بالکل، انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے جو ہے جواد کے ساتھ پہلے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اس کو، پھر جو ہے اس کا مرڈر کیا اور پھر دریا میں ڈال دیا. اور انہوں نے جواد کے کپڑے بھی دیے لا کے، اگلے دن کپڑے بھی لا کے دیے اور چپل بھی لا کے دی ادھر ہی اس جنگل میں. اور جا کے دریا میں جہاں پہ اس کو پھینکا تھا ادھر تقریباً 1.5 گھنٹے کی پیدل سفر ہے، 1.5 گھنٹہ جا کے انہوں نے وہاں پہ اس کو دھکا دیا تھا جو جگہ انہوں نے بتائی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ جو 2 لڑکے اس کو اپنے ساتھ لے کے گئے، کیا مدرسے سے بچوں کو نکلنا الاؤ ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے اس چیز کی کہ کوئی بھی بندہ مدرسے سے بچوں کو ساتھ لے کے جا سکتا ہے، یا پھر کوئی اس طرح کا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ فیملی سے کوئی آئے گا تو ہی بچے باہر جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، جواد کی عمر بھی 16 سال تھی، اتنا کوئی وہ بڑا بچہ تو تھا نہیں. 18 سال سے اوپر اگر بچہ ہو پھر تو جا سکتا ہے باہر، ہم کہہ سکتے ہیں وہ جا سکتا ہے. اوپر سے یہ بات بھی ہے کہ مدرسے میں الاؤ جو ہے وہ جمعرات کو شام کو، میرے خیال سے یہی ہوتا ہے کہ جمعرات شام کو جو ہے وہ ان کو چھٹی ہوتی ہے، پھر جمعے کا دن ان کا چھٹی کا ہوتا ہے. اتوار کو کسی قسم کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی. پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مدرسے والوں نے ان کو اتوار کو جانے کیوں دیا، جانے کیسے دیا. یہ بہت جو ہے وہ تشویشناک بات ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ وہ جو 2 لڑکے جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی عمریں 20-22 سال ہیں، وہ ان کا بیسکلی تعلق کہاں سے ہے، اور کیا انہوں نے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 1-1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد جا کے کسی جگہ پہ وہ پہنچے اور وہاں سے جا کے اس کے کپڑے لا کے دیے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ فیملی کا اس پہ کیا ہے کہ انہوں نے پہلے جواد کو قتل کیا، اس کے بعد انہوں نے دریا میں بہا دیا، یا انہوں نے زندہ ہی اس کو دھکا دے دیا، یا اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہوگی، یا کیا کس طرح کی، مطلب ابھی تک کیونکہ فیملی بھی آپ کی وہاں پہ گئی، انہوں نے جا کے وہاں پہ جگہ بھی دیکھی، سارا کچھ کیا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ فیملی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ریسکیو کی ٹیم لگی ہوئی ہے، 1122 کی ٹیم لگی ہوئی ہے. وہ اتنے ایکسپرٹ تو ہوتے نہیں ہیں، کوئی اسپیشل ٹیم وہاں پہ نہیں ہے. حکومت کی جانب سے بالکل جو ہے وہ اس مسئلے میں بہت ہی نیگیٹو رول جو ہے وہ ادا کر رہی ہے حکومت. نہ انہوں نے وہاں پہ کوئی اسپیشل ٹیم بھیجی ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی وہاں پہ ان کی طرف سے پازیٹیو رول ادا کیا جا رہا ہے. یہ جو ہے لڑکوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے یہاں پہ آ کے اس کو دھکا دے دیا، پتہ نہیں ان قتل کیا پہلے یا قتل بعد وہ دریا میں اس کا قتل ہو گیا یا مار گیا، مطلب انہوں نے اس کو دھکا دے دیا اور اس کی جان چلی گئی دریا میں ڈوبنے کی سبب. مطلب اس بارے میں کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے یا کنفرم وہ کوئی چیز نہیں بتا رہے. تو مجھے ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بات کی گورنمنٹ کے رول کی، ساتھ میں پولیس کی اگر ہم بات کریں تو FIR اس کی کتنی دیر کے بعد ہوئی تھی اور ابھی تک کتنی پیش رفت ہوئی ہے اس کیس پہ؟ FIR اسی دن ہوئی تھی جب اس کا پتہ چلا تھا. FIR میں جو ہے یہ بات بھی، اس کا بھی اندراج نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا وہ اور پھر اس کو قتل کیا گیا. بلکہ FIR میں تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بچہ جو ہے وہ گم شدہ ہے، گم ہوا ہے. انہوں نے یہ بات بھی FIR میں نہیں لکھی ہے کہ یہ قتل ہوا ہے. تو اس سب پہ جو مدرسے کی انتظامیہ ہے اس نے کتنا تعاون کیا یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں نیگلیجنس تو ان کی بھی ہے کہ بچہ اگر وہاں سے نکل رہا ہے، اس کی فیملی لاہور ہے، تو وہ نہ فیملی کو انفارم کر رہے ہیں، نہ وہ واپس اگر نہیں آتا تب بھی وہ نہیں بتا رہے. تو ان کے خلاف بھی مطلب کوئی FIR یا کوئی اس طرح کا ایکشن لیا گیا ہے فیملی کی طرف سے یا نہیں؟
نہیں، بالکل بھی نہیں، مدرسے کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے، بلکہ مدرسے میں تو باضابطہ طور پر کلاسز ہو رہی ہیں، بچوں کو اسی حساب سے پڑھایا جا رہا ہے، پتہ نہیں وہاں پہ ان کو کیا تعلیم دی جاتی ہے، البتہ یہ ہے کہ وہ پڑھا رہے ہیں وہ. تو اچھا ارباب مجھے بتائیے گا کہ آپ کی فیملی چونکہ بہت گہرے ایک صدمے کا شکار ہے، میں سمجھ سکتی ہوں وہ چیز بھی، لیکن ابھی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ احتجاج تو ہو رہے ہیں، آگے کا کیا ہے پاسبلٹی؟ کتنا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اور کرے گا؟ اگر نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ جی ہاں، گورنمنٹ اگر ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہوتی تو آج تقریباً اس کو 5 دن ہو گئے ہیں، ہمیں جواب مل چکا ہوتا، زندہ یا مردہ جس بھی حالت میں ہمیں مل چکا ہوتا. ایسا ہی اور پولیس جو ہے وہ ان کا کردار بھی اتنا کوئی خاص نہیں ہے اس میں، کیونکہ انہوں نے تو ایف آئی آر میں قتل کا جو ہے وہ اندراج ہی نہیں کیا ہے، تو پھر آپ ظاہر اندازہ لگائیں کہ وہ کیسا رول اس میں ادا کر رہی ہے. اور یہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے پولیس سے کہ اس ایف آئی آر میں یہ 2 چیزوں کا اندراج کیا جائے کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کا اس کو شکار بنایا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا ہے، یا پھر اگر ان باتوں کا اس میں جو ہے اندراج نہیں کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہم یہی لگا سکتے ہیں کہ وہ جو ہے اس مدرسے کی جھوٹی شان کو جو ہے وہ بچا رہے ہیں، یا پھر ان کے اوپر کوئی ایسا پریشر ہوگا. ہم تو اس بارے میں بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہراً تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کوئی پریشر ہے، یا پھر وہ جھوٹی شان بچا رہے ہیں، کیونکہ جن مدارس میں بچوں کے ساتھ یہ کام ہوتے ہیں وہاں پہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہاں کو اور کیسی مدرسے تعلیم دی کے گئی اندر پڑھنے والے دی جا رہی بچے ہے. اس طرح کے کام کر رہے ہیں، نوجوان اس طرح کے کام کر رہے ہیں، تو چیزیں تو خاصی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسوسناک ہے. لیکن ساتھ ہی گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ ایک نوٹیفکیشن بھی گزشتہ دن پرائم منسٹر کی طرف سے جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ وہاں پہ مانیٹرنگ ہوگی، CCTV کیمراز انسٹال کیے جائیں گے، اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی روک تھام ہو سکے گی ان چیزوں سے، یا امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی ہاں، حکومت کی جانب سے اگر یہ جو ہے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے تو یہ ان کو یہ بہت پہلے کا اٹھانا چاہیے تھا. جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد تو حکومت اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے، جھوٹا کردار، وہ یہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس ابھی خبر چلائی جا رہی ہے، بعد میں ہوگا اس پہ کوئی عمل نہیں ہوگا، وہ تو ہمیں معلوم ہے. بس یہ ہمارا جو ہے وہ دھیان تھوڑا اس طرف کرنے کے لیے کیا گیا ہے، یہ اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عمل بھی ہوگا. صحیح ہے ارباب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تعزیت میری طرف سے بھی، پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرف سے بھی، کہ ایک بچہ جس کو اس کی فیملی نے بھیجا اتنے دور سے کہ وہ جائے اور مدرسے کی جو تعلیم ہے، اعلیٰ تعلیم وہ حاصل کرے اور ایک عالم بن کے وہ واپس آئے، بٹ اس کے پیرنٹس کو واپس اس کی ابھی تک ڈیڈ باڈی بھی نہیں مل سکی. تو اس سے زیادہ ٹرامیٹائزنگ میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن دعا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس کے ساتھ یہ کیا ہے، جن کی بھی مطلب وہ ایک جنسی ہمدردی کا ہم کہہ سکتے ہیں نشانہ وہ بنا ہے، تو ان کے ساتھ بھی گورنمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ ان کو اسی حال تک پہنچائے تاکہ ان کو آگے جو اگر کوئی اس طرح کی بات سوچتا ہے یا کوئی پوٹینشیل ریپسٹ ہمارے سامنے یا ہمارے درمیان موجود ہے تو اس کو بھی عبرت ہو. یہ تھے ارباب جو بتا رہے تھے کہ ان کے جو کزن ہیں جواد احمد، ان کے ساتھ جو انسیڈنٹ پیش آیا، کیا سچویشن ہوئی، مدرسے کی انتظامیہ کا کیا کردار رہا اس سب میں. اور ہم بھی آئے روز جو مدرسے ہیں، جو تعلیمی ادارے ہیں، ان کے اندر جنسی زیادتی کے واقعات کے بارے میں سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ شور اٹھتا ہے، کہیں نہ کہیں بات ہوتی ہے، بٹ کچھ دن گزرتے ہیں تو وہ کیس ویسے ہی ٹھپ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو تعلیمی اداروں کے خلاف اور اسپیشلی مدارس کے خلاف، ایک مذہبی ادارے جو ہیں، مذہبی تعلیم دینے والے ادارے، ان کے خلاف پروپیگنڈا ہے، سازش ہے. حالانکہ یہ سازش نہیں ہے، بلکہ جن فیملیز کو، جن کے بچوں کو اس سب کی وجہ سے سفر کرنا پڑتا ہے، یہ ان سب کی آواز ہے. اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ CCTV کیمراز کی انسٹال کیے جائیں گے، اور جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہاں پہ ان کی مینٹل ہیلتھ چیک کی جائے گی، جو بچے ہوں گے ان کے بھی میڈیکلز کیے جائیں گے ڈفرینٹ جو ٹائم ہے اس کے دوران، اور کچھ عرصے کے بعد کیے جاتے رہیں گے. تو گورنمنٹ نے اگر نوٹیفیکیشن کر دیا تو ہمیں امید ہے کہ اس پہ عمل بھی ہو سکے، تاکہ آج اگر ہم جواد کے لیے رو رہے ہیں یا اس کے لیے تعزیت کر رہے ہیں یا افسوس کر رہے ہیں، تو کل کو ہمیں کسی اور بچے کے لیے نہ رونا پڑے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ نگہبان.